हमने बार बार कहा है और हम फिर कहते हैं, और हालात हमारी बात को बार बार सही साबित कर रहे हैं, एक मस्जिद का मामला नहीं है। बाबरी मस्जिद एक नजरिए का मामला है। बाबरी मस्जिद की शहादत एक मस्जिद की शहादत नहीं है। इस मुल्क की सकाफत, इस मुल्क की तहजीब, इस मुल्क का तमद्दुन, इस मुल्क की 1000 साला मुश्तरका तहजीब, जिनकी शक्ल सूरत आजकल किसी साधु से मिलने लगी है। कोविड के बाद जिस अंदाज से उन्होंने अपनी दाढ़ी को लंबा किया है नीचे और बालों को पीछे बढ़ाना शुरू किया है और एक साधु जैसी अपनी सूरत उन्होंने बनानी शुरू की है, उस वजीर आजम ने एक साधु की सूरत में एक मंदिर का शिलान्यास नहीं किया, बल्कि उस नए भारत का शिलान्यास किया है जिसमें तमाम मज़ाहिब की आजादी को अब बरकरार नहीं रखा जा सकता। कि जैसा कुछ लोग कहा करते हैं कि एक मस्जिद शहीद हुई है तो उसके लिए क्या ज़रूरत है इतना बड़ा हंगामा करने की। मोहतरम सामीन, अगर एक मस्जिद का मामला होता तो शायद किसी मौके पे सब्र किया जा सकता था। हमसे हमारे गैर मुस्लिम अहबाब जो बहुत सेकुलर हैं और बीजेपी के मुखालिफ हैं, वो भी कहा करते हैं कि हालात बहुत ख़राब है, मुल्क एक नई डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे में अगर मुसलमान अपना दिल बड़ा करके एक मस्जिद पर अगर कंप्रोमाइज़ कर लेते तो जो इतनी बड़ी तहरीक मुल्क में कम्युनलिज्म की चली है शायद वो रुक जाती। तो एक मस्जिद को छोड़ देना चाहिए था। सुनने में ये बात अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे तमाम लोग जो ये बात कहते हैं कि ये सिर्फ एक मस्जिद का मामला है और एक मस्जिद को छोड़ देना चाहिए था, उन लोगों को या तो हालात का अंदाज़ा नहीं है, या तज्जिया नहीं कर रहे हैं वो अंदाज का इन हालात का, या वो मुस्तकबिल में जो कुछ इस मुल्क में होने जा रहा है शायद उसका तज्जिया नहीं कर रहे। हमने बार बार कहा है और हम फिर कहते हैं, और हालात हमारी बात को बार बार सही साबित कर रहे हैं कि एक मस्जिद का मामला नहीं है। बाबरी मस्जिद एक नज़रिए का मामला है। एक नज़रिए को मुनहदिम करके एक नए नज़रिए की नींव रखी जा रही है। आप यकीन कीजिए कि बाबरी मस्जिद के मलबे पर राम मंदिर तामीर नहीं हो रहा है, हरगिज़ भी नहीं। बाबरी मस्जिद के मलबे पर बीजेपी की हुकूमत तामीर हुई है। बाबरी मस्जिद की शहादत एक मस्जिद की शहादत नहीं है। इस मुल्क की सकाफत, इस मुल्क की तहजीब, इस मुल्क का तमद्दुन, इस मुल्क की 1000 साला मुश्तरका तहजीब, इस मुल्क का सेकुलरिज्म, इस मुल्क का सोशलिज्म और इस मुल्क के दस्तूर का इन्हदाम हुआ है। और उस इन्हदाम के साथ एक नज़रिए का, एक मुश्तरका तहजीब के नज़रिए को किसी कानूनी ज़रिए से नहीं बल्कि एक मुजरिमाना एक्ट के ज़रिए से एक नए नज़रिए की दागबेल डाली गई है। और इस बुनियाद पर अगर मैं ये कहूँ कि अभी 5 अगस्त 2020 को जिस मंदिर का शिलान्यास मुल्क के वजीर आज़म सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के वजीर आज़म ने, जिनकी शक्ल सूरत आजकल किसी साधु से मिलने लगी है, कोविड के बाद जिस अंदाज से उन्होंने अपनी दाढ़ी को लंबा किया है नीचे और बालों को पीछे बढ़ाना शुरू किया है और एक साधु जैसी अपनी सूरत उन्होंने बनानी शुरू की है, उस वजीर आजम ने एक साधु की सूरत में एक मंदिर का शिलान्यास नहीं किया, बल्कि उस नए भारत का शिलान्यास किया है जिसमें तमाम मज़ाहिब की आज़ादी को अब बरकरार नहीं रखा जा सकता। उस नए मुल्क की तामीर की ईंटें रखी हैं, जिस नए मुल्क में तमाम मसाजिद बरकरार रहेंगी या नहीं रहेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है।
یہ دستور اس صورت و شکل میں جس میں ہم نے 1950 26 جنوری 1950 کو اڈاپٹ کیا تھا، یہ اس صورت میں برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کے آثار ثابت ہونے لگے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ بابری مسجد کو اس علامت کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ وہ ایک مسجد کی شہادت نہیں ہے، وہ ایک ابھرتے ہوئے اس ہندوستان کی علامت ہے کہ جو ہندوستان کے لیے جس ہندو راشٹر کا خواب 200 سال پہلے دیکھا گیا اور جس کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اب اپنے حصول کے بہت قریب ترین آتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے بابری مسجد کو اس حیثیت سے نہ صرف ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے بلکہ آنے والی نسلوں کو یہ یاد رکھنا، اپنے بچوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہی وہ علامت تھی، بابری مسجد ہی وہ علامت تھی کہ جس کے ذریعے سے اس ملک کی ہزاروں سال کی تہذیب کو منہدم کیا گیا تھا، اور اس کے ذریعے سے یہ بتانا ضروری ہوگا کہ جو تہذیب منہدم کی گئی ہے اس تہذیب کو بابری مسجد کے نام پر دوبارہ تعمیر کرنے کا کام آج اگر ہم نہ کر سکیں تو ہماری آئندہ نسلیں، ہماری آنے والی نسلیں کریں، کیونکہ اس ملک کا تحفظ، اس ملک کا تعارف، اس ملک کی تشکیل، اس ملک کی تعمیر اسی تہذیب کے ذریعے ممکن ہے کہ جو تہذیب 1000 سال سے یہاں قائم تھی، جسے قائم کرنے میں ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف اور ہماری گزشتہ نسلوں نے اپنی قربانیاں دیں، اپنا خون بہایا اور اس کو قائم کیا، اور انگریزوں نے اسے توڑنے کی کوشش کی تو جد و جہد کے ذریعے، ایک مشترکہ جد و جہد کے ذریعے ہم نے یہ کوشش کی کہ انگریزوں کو بھی وہ تہذیب ختم نہ کرنے دیں، بھلے انگریزوں کو بھگانا پڑے، اور ہم نے اس تہذیب کی بقا کی خاطر قربانیاں دے کے انگریزوں کو اس ملک سے بھگا دیا۔ لیکن آج ایک بار پھر اس تہذیب پر اسی انداز سے خطرات کے بادل چھائے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مسجد 1 ایکڑ مسجد کی زمین لے کے 5 ایکڑ دے دی گئی، اس پر جو سنی سینٹرل وقف بورڈ ہے، حکومت اتر پردیش کے زیر نگیں وہ ایک ادارہ ہے، بی جے پی کی حکومت کے تحت چلنے والا ادارہ ہے، اس نے مسجد کا ایک نقشہ حال ہی میں پیش کیا ہے، اس کے ساتھ وہ اسپتال بھی بنانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز، مسجدیں ملک میں کم نہیں ہیں، مسجدیں ہیں جن میں نمازیں ادا کی جاتی ہیں، مسجدیں اور بھی بن سکتی ہیں، جہاں جہاں آبادیاں بڑھیں گی مسجدیں بھی تعمیر ہوتی چلی جائے گی، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اسپتال ملک میں بہت ہے، اور اس ملک میں ابھی اتنی قوت اور اتنی طاقت اور اتنے ریسورسز موجود ہیں کہ وہ بہت بڑے بڑے دوسرے اسپتال ابھی اور قائم کر سکتی ہیں۔ تو ایک مسجد کی جگہ دوسری مسجد لینے اور وہاں اسپتال اور لائبریری اور میوزیم یہ سب بنانے کے لیے وہاں اس 5 ایکڑ زمین کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اسی لیے نہیں ہے کہ وہ بابری مسجد کے نام پر جس تہذیب کو ختم کیا جا رہا ہے اس کا متبادل نہیں ہو سکتی وہ مسجد، اس لیے ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اب سرکار وہاں کچھ بھی بنا کے کچھ جو بنانا چاہتی ہے بنائے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن وہ بابری مسجد کا متبادل ہرگز بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے پرتو کیا ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے۔ مجھے یاد ہے جب یہ کیس چل رہا تھا، میں نے بات بہت زیادہ کسی سے شیئر نہیں کی تھی، لیکن آج میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب مصالحت کی بات چیت ہوئی ابھی آخری مرحلے میں، اور سپریم کورٹ نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی، شری جو ہمارے شری روی کرناٹک کے جو ایک پریسٹ ہیں ان کی صدارت میں، پنچو صاحب تھے، صدارت خلیفت اللہ صاحب کی تھی، پنچو صاحب اور شری روی اس کے ممبر تھے۔ انہوں نے ملک میں بہت لوگوں سے بات کی۔ شری روی بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ آپ 5 ایکڑ زمین سریو کے اس پار لے لیجئے، اور بڑے بھائی جو باتیں وہ کہہ رہے تھے وہی انہوں نے اس مصالحت کے دوران بھی کہی۔ ہمارے بہت سے دوستوں سے اس کمیٹی کی ملاقات ہوئی، میری بھی ملاقات ہوئی، ہماری تنظیم کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی،
اور ذاتی طور پر میری شری شری روی کے نمائندے ہیں گوتم جی، ان سے بھی بات ہوئی، شری شری روی سے بھی میری بات ہوئی۔ اس کے بعد جب یہ سہ رکنی کمیٹی کی میٹنگز دلی میں ہوئیں تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے بھی انہوں نے تجویز پوچھی۔ میں نے جو تجویز ان کو دی تھی وہ بتانا آج یہاں بہت ضروری ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ صرف ایک مسجد کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم مسجد پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ جس جگہ پر رام للہ براجمان جو کہے جاتے ہیں وہ بیٹھے ہیں، یا جہاں پر مسجد کا ممبر تھا اس ممبر پہ دعویٰ ہے، تو ہم وہاں سے مندر کو، وہاں آپ مندر بنا لیجئے، اور جتنے بڑے علاقے میں آپ مندر بنانا چاہتے ہیں اتنے بڑے علاقے میں آپ مندر کی جگہ آپ طے کر لیجیے۔ وہ 67 ایکڑ زمین ہے، لیکن جہاں آپ کی وہ حد ختم ہو جائے مندر کی، اس کے بعد آپ ایک ایکسس چھوڑ کے، راستہ چھوڑ کے وہیں پر مسجد کی تعمیر کروائیے۔ ٹھیک ہے، 1-2 ایکڑ کے فاصلے پہ مسجد کی تعمیر، لیکن جو جگہ ہماری جائز جگہ ہے مسجد کی، جس کو عدالت نے یہ مانا کہ جہاں مندر کو کوئی مندر کے شہید ہونے کے آثار نہیں ہیں، جہاں پر بلکہ مسجد کو غیر قانونی طور پر مجرمانہ طریقے سے شہید کیا گیا، جہاں پر بھگوان رام چندر جی جنہیں بھگوان کا کہتے ہیں لوگ، ان کی جائے پیدائش کا ثبوت اب تک ملے نہیں ہیں، اس کو اگر ہم چھوڑ رہے ہیں، اپنی مسجد کو اگر ہم چھوڑ رہے ہیں، تو اس کو آپ مسلم امت کو، کمیونٹی کو کیسے کمپنسیٹ کریں گے؟ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ آپ 2-3 ایکڑ جگہ چھوڑ کے جہاں آپ مندر بنانا چاہتے ہیں ہم اس کی اجازت دے دیں کہ چلیے آپ وہاں پر مندر بنا لیجئے، تو امت کو کمپنسیشن آپ کیا دیں گے؟ اس کا جواب یہ تھا کہ جتنی آثار قدیمہ کی مساجد پورے ملک میں موجود ہیں، جن پہ نمازوں پہ پابندیاں آج تک لگی ہیں آثار قدیمہ کے ایکٹ کے تحت، وہ تمام مساجد کھول کے مسلمانوں کے حوالے کی جائیں اور ان میں 5 وقتہ نماز با جماعت کی اجازت دی جائے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، 16,000 ہیکٹیئر وقف لینڈ پر سرکاری اور غیر سرکاری قبضے ہیں۔ مختلف ریاستوں میں ایک پارلیمنٹری قانون کے ذریعے ریاستوں سے کہا جائے کہ وہ زمینیں اسٹیٹس کے وقف بورڈ کو واپس کی جائیں، یہ پارلیمنٹ میں قانون پاس کر کے کیا جائے۔ اور تیسرا ایک پروپوزل اور تھا کہ مسجدیں آثار قدیمہ اور وقف کا معاملہ کر کے، تیسرا یہ تھا کہ جو ریلیجس پلیسز، دی پلیسز آف ورشپ اسپیشل پروویژن ایکٹ 1991 ہے، اس میں ایکٹ تو ہے لیکن اس میں اس ایکٹ کو توڑنے والوں کے لیے سزا کا کوئی پروویژن نہیں ہے۔ تو تیسری بات ہم نے یہ کہی تھی کہ اس ایکٹ میں سزا کا پروویژن کیا جائے، اسے کوگنیزیبل آفنس قرار دیا جائے۔ یہ 3 چیزیں کیجئے اور پھر وہ مسجد دے لیجئے۔ یہ پروپوزل ذاتی طور پر میں نے دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بہت سے لوگ اس پروپوزل کو قبول نہیں کریں گے، لیکن یہ پروپوزل میں نے دیا تھا، بہت ہی ہمت اور بڑی جرات کر کے یہ پروپوزل میں نے خود جو جسٹس خلیفۃ اللہ صاحب اور جسٹس مسٹر پنچو صاحب اور مسٹر شری شری روی، یہ تینوں کی موجودگی میں دیا تھا۔ شری شری پنچو نے اس پر اس کو بہت غور سے سنا بھی تھا، اس کے نوٹس بھی لیے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ پروپوزل نہیں مانا جائے گا، اور اس کو نہیں مانا گیا۔ مجھے معلوم نہیں تینوں حضرات نے اپنی رپورٹ کیا دی، وہ تو بند لفافے میں عدالت میں، لیکن اگر یہ ایک مسجد کا معاملہ ہوتا تو اس پروپوزل کو بھی مانا جا سکتا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسجد کا تھا، جیسے میں نے کہا وہ پوری ایک ثقافت کو منہدم کرنا چاہتے، ان کو لگتا ہے کہ 800 سال اس ملک میں مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے، اس حکمرانی کے جتنے آثار ہیں وہ اسے غلامی کے آثار سمجھتے ہیں۔